अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम रमज़ान मुबारक के 27वें रोज़ा की गुफ्तगू में नशस्त में हाज़िर हैं। प्यारे दोस्तों, याद रखिए ये दिन ख़ास निस्बत हासिल है इस दिन को नुज़ूल क़ुरआन के साथ और नुज़ूल क़ुरआन के मक़ासिद के साथ, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस माह मुक़द्दस के अंदर कुरान करीम का नुज़ूल फ़रमाया है अक़वाम के लिए, अक़वाम मिलल के लिए, हिदायत के लिए, ताकि वो इसको पढ़ें और इससे खूब रहनुमाई हासिल करें। अल्लाह ताला ने नौए इंसानियत के लिए इस कायनात में 1,24,000 कम व बेश अम्बिया और रसूल भेजे हैं, ताकि लोगों का तज़किया करें, लोगों को तालीम इनायत फ़रमाएँ। रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फ़मन तबिअ हुदाया फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फिर अगर आ जाए तुम्हारे पास मेरी तरफ से पैगाम हिदायत तो उसकी पैरवी करो, ना कोई खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। यानी अल्लाह ताला की निशानियों और उसकी पैगाम हिदायत को जो शख्स लेगा, अल्लाह ताला उसको ना कोई खौफ देगा और ना ही वो गमगीन होंगे। तो कुरान करीम भी अल्लाह ताला की ख़ास निशानियों में से हैं और उसकी रहमतों और बरकतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है लोगों के लिए और हुज़ूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत मुहम्मदिया के लिए। तो प्यारे दोस्तों, ये देखने में आया है, हम जब पूरे जहां की तरफ निगाह करते हैं और मुताला करते हैं बारीक बीनी के साथ, तो हम देखते हैं हर मुआशरे में लोग अपने इलाकाई खद्दो खाल तहज़ीब व तमद्दुन के मुताबिक ज़ाहरी तौर पर मुख्तलिफ़ चीज़ों की परस्तिश में लगे हुए हैं। कोई कौम सूरज को सबसे बड़ा देवता तस्लीम करती है, कोई कौम चाँद को सबसे बड़ा देवता मानती है, खुदा मानती है, कोई कौम सितारों सैयारों को खुदाई दर्जा दे बैठे हैं, तो कोई शजर हजर बहर बर पहाड़ों जानवरों परिंदों दरिंदों चरिंदों और हर शय में अल्लाह ताला के हुलूल का एतकाद रखते हैं कि अल्लाह ताला की कुदरत इनमें है। जिस तरह के हिंदू हैं वो उनका एतकाद ये है कि इन बुतों के अंदर अल्लाह ताला की कुदरत का हुलूल है। अल्लाह ताला के यहाँ जो चीज़ हम मांगे वो इनके दर से मिल जाती है, लेकिन देता हकीकी तौर पर अल्लाह ही है। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान करीम का नुज़ूल करके इन तमाम तर बातिल अक़ायद को तोड़ दिया है, ख़त्म कर दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया तिल्क आयातुल किताबी व क़ुरआन मुबीन। तो प्यारे दोस्तों, ये वो एक रोशन वाज़ेह किताब है और ये रोशन आयतें हैं जिसको अल्लाह ताला ने बयान किया है कुरान करीम के अंदर। तो कहने का मकसद ये है, हिदायत के लिए हमें इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कुरान करीम के अंदर एक मुसल्लम-उस-सुबूत कानून और कवायद व ज़वाबित बयान कर दिए गए हैं। एक और मकाम पर इरशाद फरमाया यहदी बिहिल्लाहु मनित्तबअ रिदवानहु सुबुलस्सलामी व युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूरि बिइज़्निही व यहदीहिम इला सिरातिम मुस्तक़ीम। फरमाया अल्लाह के ज़रिए ही लोगों को उसकी रज़ा और उसके मुत्तबे होने चाहिए। ये सलामतियों की राही वही हिदायत अता फरमाता है और कुफ्र व जहालत की तारीक़ों से निकाल कर ईमान और हिदायत की रोशनी की तरफ ले जाता है और उन्हें सीधी राह की तरफ हिदायत फरमाता है, सिरात मुस्तकीम इनायत फरमाता है। तो अल्लाह ताला की ज़ात ही है जो बंदे को हिदायत अता फरमाती है। याद रखिए, अल्लाह ताला ने इस दौर के अंदर तौरात, ज़बूर, इंजील जो ख़ास किताबें हैं, मशहूर किताबें हैं, जो उसने अपने बरगुज़ीदा रसूलों पर, अम्बिया पर नाज़िल फरमाई हैं। तो आखिरी किताब बनाम कुरान पाक जो हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई है, आका करीम अलैहि सल्लम को इस किताब की नुज़ूल के साथ सरफ़राज़ किया गया है। और माज़ी में जितनी खराफात थी और जितने मामलात थे उनको ये किताब मुसद्दिक़ है, उनकी तस्दीक करती है, उनको तफसील के साथ बयान करती है
اور امت محمدیہ کو یہ سبق دیتی ہے کہ تم ایسے اعمال میں نہ پڑنا، ورنہ یہ نہ ہو کہ تم بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور اس کے غضب کا شکار ہو جاؤ۔ اور دوسری بات یہ ہے، قرآن کریم کا جو نزول ہوا اس وقت سے لے کر آج تک اس میں کسی قسم کی تحریف نہیں ہے، نہ لفظی تحریف ہے، نہ مفہومی تحریف ہے، اور نہ ہی اس کے اندر کوئی کمی بیشی ہو سکی ہے بنسبت تورات اور انجیل کے، کیونکہ تورات اور انجیل کی جو اصل شکل ہیں وہ آج ہمیں نہیں ملتی، نہ ہونے کے برابر ہیں، انہوں نے اتنا تعریف کر ڈالی۔ لیکن قرآن کریم یہ کافی اور شافی کتاب ہے جس میں ہر مسئلے کا حل ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، آج کل ہماری جو جہالتیں ہیں، ہم ادھر ادھر بہت بھاگتے ہیں اور ایسے 2 نمبر پیروں کے پاس جاتے ہیں جن کی مختلف فیسیں ہوتی ہیں، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ پیارے دوستو، آج کی نشست کی جو مین گفتگو ہے اور مین نصیحت ہے وہ اس آیت مقدسہ میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے لوگو، تمہارے پاس نصیحت آ چکی ہے تمہارے رب کی طرف سے، یہ شفا بھی ہے، جو کہ بیماریوں کی شفا ہے جو سینوں میں موجود ہیں، جو پوشیدہ طور پر تمہارے سینوں میں بیماریاں ہوتی ہیں، ان کے لیے شفا ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے مومنین کے لیے۔ تو پیارے دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے، قرآن کریم یہ شفا ہے ان بیماریوں کے لیے بھی جو سینوں میں موجود ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے، لوگ مختلف سوالات کرتے ہیں کہ میرا نفس مجھ میں قابو نہیں ہے، اور میں اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کر سکتا، مجھے بہت مسئلہ ہے، اور اس طرح کے مسائل پیش کیے جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، قرآن کریم ظاہری طور پر تو خوبصورت بناتا ہی بناتا ہے، لیکن باطنی طور پر بھی یہ خوبصورت بناتا ہے اور روحانیت کو تقویت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی محبت عنایت فرماتا ہے۔ تو یہ ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے مومنین کے لیے۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ قرآن لوگوں کے لیے واضح بیان ہے اور ہدایت ہے، پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ تو فرمایا، بے شک ان کے قصوں میں سمجھداروں کے لیے عبرتیں ہیں، اور یہ قرآن ایک ایسا ہے جو من گھڑت نہیں ہے، بلکہ یہ آسمانی کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں، اور ہر چیز کی تفصیل اس میں موجود ہے۔ یہ ہدایت ہے، رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ پیارے دوستو، رمضان المبارک یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا نزول فرمایا ہے، اور اس میں تمام تر رحمتیں اور برکتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور جس میں رہنمائی والی اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ پیارے دوستو، ان تمام تر آیات سے یہ خلاصہ نکلا ہے کہ قرآن کریم صرف تلاوت کے لیے نہیں ہے، قرآن کریم صرف پڑھنے کے لیے نازل نہیں ہوا، قرآن کریم کو خوش الہانی صوت داؤدی کی طرح پڑھنے کے لیے نازل نہیں ہوا، بلکہ اس سے ہدایت حاصل کرنا اور اپنے اعمال کو سنوارنا، اپنے ظاہر اور باطن کو اس کی نور کے ساتھ پاکیزہ کرنا، منور کرنا، دین اسلام کے تمام تر شبہائے زندگی سے متعلق جامع رہنمائی فرماتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مذہبی، جسمانی، روحانی، اخلاقی، تعلیمی، معاشی، معاشرتی، سیاسی، سماجی، سفارتی، عسکری اور جمالیاتی کے بارے میں کامل ہدایت اور لاہ عمل فراہم کرتا ہے، اور ہر چیز کا ذکر اس قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ،
ہم نے آپ پر وہ عظیم الشان کتاب نازل فرمائی جو ہر چیز کا بڑا واضح بیان ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت اور بشارت ہے۔ تو پیارے دوستو، قرآن کریم کو سمجھا جائے اور اچھی طریقے سے سمجھ کر اس کے قوانین کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل پیرا ہویا جائے، شب و روز اس کی تلاوت کی جائے تاکہ دین و آخرت میں کامیابی و کامرانی ہمارا مقدر بنے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہم جب جائیں تو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم شرمندہ نہ ہوں۔ یہ نہ ہو کہ آقا کریم علیہ السلام سے ہم کوئی بات بھی نہ کر سکیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ یہ نہ ہو کہ آقا کریم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں یہ کہہ دیں اے میرے رب یہ وہ قوم ہے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو بالکل چھوڑ دیا تھا۔ یہ نہ ہو کہ حضور سرکار دو عالم وسلم کی بارگاہ میں قیامت کے دن ہم شرمندہ ہوں، ندامت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں۔ پیارے دوستو، آج وقت ہے قرآن کریم کا دامن تھام لیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کا مصداق بن جائیں۔ قرآن کریم کے علوم، فنون، ہدایت خوب پڑھ کر سمجھ کر ہم حاصل کریں اور اس پر عمل پیرا ہوں، کیونکہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں ہر آئے دن نئی گمراہیاں، نئے اندھیرے چھا رہے ہیں، جس کے سبب جو ہے یہ امت گمراہیوں پر تلی ہوئی ہے، گمراہیوں میں پڑی ہوئی ہے، ضلالت میں پڑی ہوئی ہے۔ آج اگر بچنے کا طریقہ ہے تو صرف دو طریقے ہیں، ایک قرآن اور ایک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ یہ دو وہ چیزیں ہیں جن کو اگر پکڑ لیا جائے، ان کے اوپر عمل پیرا ہو لیا جائے تو انسان، پوری انسانیت کی آخرت بہتر ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس کو سرفراز فرمائے گا اور بہتری طرف آئے گا۔ آج چونکہ ایک بابرکت دن ہے، 27 رمضان المبارک کا دن ہے، تو ہم نے اس چیز کو بہتر سمجھا کہ نزول قرآن کا مقصد بیان کیا جائے کہ قرآن کیوں نازل ہوا۔ تو قرآن کے نزول کا مقصد پیارے دوستو یہی ہے، اس کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھا جائے، سمجھ کے پڑھا جائے تاکہ ہم ادیان باطلہ، جو مذاہب باطلہ ہیں، ان کا دلائل کے ساتھ رد کر سکیں اور رد کر کے اسلام کی سربلندی کے لیے ہم مزید کوششیں کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو اسلام کی سربلندی عطا فرمائے اور ہم سب کو اسلام کی آبیاری کے لیے ہر وقت تگ و دو کرنے اور کوشش کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو اچھی لگی ہو تو ضرور شیئر کریں اور اپنے دوستوں تک پہنچائیں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔